बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 22 मार्च इतवार का दिन है और आज बड़ी अहम किस्म की खबरें आई। ईरान की जंग में फैसला कुन मरहला शुरू का गैर मामूली सूरत-ए-हाल, इसराइल के एटमी हथियार कल क्या तबाह हो गए, ईरानी मिसाइलों का नाकाबिल तस्खीर कारनामा, दो इसमें तनसीबात पर खतरनाक हमले इसराइल में, और इसराइल में जो चीखो पुकार एमरजेंसी, खुद इन्होंने वीडियोस जारी की हैं। ईरान की 48 घंटे की डेडलाइन और खुफिया डील की कोशिशें भी ट्रंप की तरफ से इस वक्त सुलह पर सर तस्लीम खम करने पर। ये 2 दिन क्यों इतने अहम है? ताकत के नशे में ट्रंप की दीवानगी भी, ग्रीनलैंड पर यूरोप के साथ हमले और धमकियों के बाद अब क्यूबा में दारुल हुकूमत हवाना में वहाँ धमाकों की आवाज़ और 99% बिजली वहाँ बंद। इसके साथ जो सऊदी अरब ईरान के सफारती ताल्लुकात ख़त्म, एक दूसरे के सफ़ीरों को मुल्क से निकलने के हुक्म जारी किए जा रहे हैं। बरतानिया की इस वक्त सरप्राइज़ जो 4000 रेंज मिसाइलों के जो अड्डे अब इस्तेमाल ना करने का फैसला, ईरान का नया बयान भी 4000 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल पर, और ट्रंप के ग्रीनलैंड हमले पर यूरोप को तहफ़्फ़ुज़ देने की ईरान ने पेशिश कर दी। शिया उलमा ने भी फील्ड मार्शल को फुटबॉल बनाया हुआ, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। DGSPR की तरफ से मुकम्मल खामोशी है, एक मत अमली है या वक्ती तूफ़ान को दबाने की कोशिश। खान की गुफ्तगू वायरल और इमरान खान का ईद मुबारक का पैगाम, जल्द सुरखरू होने का ऐलान। इमरान खान का मामला ईरान से कैसे जुड़ा हुआ है? बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी खान के ऊपर मुकम्मल डिबेट है 26 मार्च को, और पाकिस्तान में जो मौजूद बरतानवी सफ़ीर है वो भी मुश्किल में। इन तमाम खबरों की तफसील आपके सामने रखता हूँ। पिछले 24 घंटों में जो ईरान, इसराइल, अमेरिका के दरमियान बहुत कुछ हुआ है, फौजी एतबार से भी और सफारतकारी के एतबार से भी। अब ये मामला फैसला कुन मरहले की तरफ जा रहा है 48 घंटों का, क्योंकि बात न्यूक्लियर तक पहुँच गई है। इसराइल की तरफ से पहले ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला किया गया, जिसके जवाब में ईरान ने जो रात को इसराइल में बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन वादा सादिक, 72वीं मिसाइलों की लहर ने तहलका मचाया। ये इनका वादा था ट्रंप से कि जंग खत्म होने से पहले वो इनके साथ वो सलूक करेंगे। जजीरा खार्क की तनसीबात पर हमले का ये इंजाम भुगतेंगे, और इसराइल की एटमी तनसीबात पर फिर हमला हुआ। डिमोना में जो सबसे बड़ी साइट है, वहाँ 150 खुद इसराइल ने तस्लीम किए लोग शदीद ज़ख्मी, और 88 लोग तो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी। इसके अलावा ईरान ने जो इसराइल का ताज़ा तरीन अभी F-16 जहाज़ भी मार गिराया। अब इसराइल के, आपको पता है, ज़ख्मी होने या इनके जहाज़ों के गिरने की हमेशा फ्रेंडली फायरिंग या हादसात ही कहा जाता है। ये तस्लीम नहीं करते जंग के दौरान कितना नुकसान हुआ, लेकिन ये जो मिसाइल गिरने की वीडियोस उस इलाके में तनसीबात की, और फिर जो ख़तरनाक सूरत हाल की फुटेजेस आ चुकी हैं, ये अब इसराइल के अपने सहाफ़ी चैनल 14 है और भारतीय सहाफ़ी भी हैं वहाँ, जो इसराइल की पार्लियामेंट दिखा रहे हैं मुकम्मल तबाह हो। उसमें सिर्फ एक सेफ रूम जहाँ ये पनाह लेते थे वो बच गया। बाकी इसराइल के शहर आराद के मनाजर आप देखें तो वो देख कर खौफ आता है। पहली नज़र में वो लेबनान और गज़ा नज़र आता है। डिमोना के मनाजर भी ऐसे ही उजड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इसराइली आर्मी ने तस्लीम भी किया कि अब ये मिसाइल रोकना मुश्किल होता जा रहा है। और इसके साथ ईरान ने कतर में जो आज बड़ी अहम वार्निंग, मिलिट्री तनसीबात के हवाले से, गैस की तनसीबात के हवाले से, बिजली के घरों को ये जो पैगाम भेजा, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ उसकी वजह क्या है। कतर का भी एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर अचानक हादसे का शिकार हुआ। अब जाहिर है हादसे ही हो रहे हैं। अमेरिका के अब तक 16 जहाज़ इसी तरह हादसात का शिकार हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी को 8 जहाज़ गिरने के ट्रंप जुगते लगाता था, अब इसके 16 जहाज़ हो चुके हैं। बहरहाल फ्रेंडली फायरिंग कहें, जो मर्जी कहें, इन 16 जहाज़ों का नुकसान अमेरिका का हो गया। और ये जो नुकसान है, इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि अभी यूक्रेन का एयरफोर्स का एक बड़ा अफसर मिडिल ईस्ट गया कि वहाँ देखूं ये किस तरह ईरान के सस्ते ड्रोन को रोकने के लिए खर्चा किया जा रहा है। वो परेशान हो गए जब उसे बताया गया कि एक ड्रोन को रोकने के लिए 8 पैट्रियट मिसाइल फायर किए गए। एक मिसाइल की कीमत $4 मिलियन है, यानी $27 अरब 21 दिनों में अमेरिका का सिर्फ खर्चा इन दिफा पे हो चुका है। ईरान ने जो अभी अपनी टेक्नोलॉजी मंजर आम पर लाई है, अमेरिका के स्टेल्थ जहाज़ों को कैसे ट्रैक करते हैं, ये इंफ्रारेड सेंसर इस्तेमाल करते हैं, जो स्टेल्थ जहाज़ों को पता नहीं चलता कि उसे लॉक किया कि नहीं। ये एक तरफ अरबों डॉलर की दिफाई निज़ाम है, दूसरी तरफ इंतहाई सस्ता निज़ाम। अब इनसे बचने के लिए इस वक्त अमरीकी जहाज़ों को फ़ज़ा में बाकायदा, और ज़मीन पर भी जो उनकी बहरी शिप है पानी में, ये फ़ज़ा में, और ये कहा जाए कि जंगी जहाज़ वहाँ पूरा घूम कर जिग जैग करके जा रहे हैं जिस तरह GPS निज़ाम से बचने के लिए। और बड़ी तकलीफ दे है ये। ओमान, सऊदी अरब के दरमियान जो ईरान ने इस वक्त फ़ज़ा में और पानी में मुकम्मल तौर पर बरतरी हासिल की है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं है। वहाँ शिपों का भी यही हाल है। ईरान इसराइल की जंग में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अब उसमें 2 चीज़ें सामने हैं। एक तो ईरान को जो अमरीकी अखबार एक्सियोस की तरफ से, मीडिया की तरफ से पेशकश है कि मुआहदा बना लिया गया है जिसमें ईरान के मुंजमद एहसासे वापस करने, पाबंदियाँ उठाने पर अमरीका तैयार है। मसला इनके लिए सिर्फ यह है कि सुप्रीम लीडर से बात करें या वज़ीर ख़ारजा से, सिर्फ वो ये जानना चाहते हैं बात किससे करें। अब नए हरमस खुलवाने की पहले डिमांड है, और यूरेनियम जो 450 किलो पड़ा हुआ है उसका हल मांगा जा रहा है।
اور جوہری اور بیلسٹک میزائل ان کے جو پراکسیز ہیں ان کی حمایت ختم کرنے کا اعلان اس معاہدے میں. اس کے بعد یہ مطالبات منظور کروا کے جنگ بندی ہو سکتی ہے. اور ایران کہہ رہا ہے کہ دوبارہ جنگ نہ کروانے کی گارنٹی، ضمانت اور معاوضہ جو نقصان کا ہے وہ ادا کیا جائے. اب ضمانت کے لیے چین، اقوام متحدہ، یورپی ممالک سمیت شمالی کوریا کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے. شمالی کوریا کا سین اس میں پتہ ہے کیا ہے کہ دیکھیں جنوبی کوریا کو سب سے بڑا خطرہ تھا اس سے، ظاہر ہے ان کا دفاع امریکہ کرتا ہے، اس لیے شمالی کوریا کو ایران لانا چاہتا ہے. اسرائیل کے ابھی جنگ میں ویسے بھی دیکھیں میزائل جو ان کے بڑی بری طرح کم ہو رہے ہیں. شمالی کوریا سے جنوبی کوریا کو بہت خطرہ ہے، بالکل اس سے ساتھ تائیوان کو، کہ امریکہ کا ذخیرہ دفاع کا ختم ہوگا تو اگر چین کا جو حملہ ابھی 2027 میں کہا جا رہا ہے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ ان کا تحفظ کیسے کرے گا. اسی لیے ابنائے حرمس کے 48 گھنٹے ٹرمپ نے دیے ہیں کہ کھول دے ایران، ورنہ تمام پاور پلانٹس پر بمباری کی جائے گی، بجلی کا نظام برباد کریں گے. یہ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا پہ پیغام دیا، ڈیڈ لائن دی 22 مارچ 3:14 یعنی 24 مارچ 3:14 پر ڈیڈ لائن ختم ہوگی. اب یہ بڑی خطرناک دھمکی اس اعتبار سے ہے کہ دیکھیں ایران میں ابھی تک بجلی کا نظام بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اسپتالوں میں بھی نظام چل رہا ہے، لیکن یہ جو ریفریجریٹر ہیں، خوراک کی فراہمی ہے، معیشت ہے، روزمرہ زندگی ہے، اس پر بہت بڑا اثر. بجلی کے بغیر آپ کو پتہ ہے کس طرح انسان رہ سکتا ہے. یہ ظاہر انسانیت کے خلاف دھمکی ہے، لیکن ایران نے اپنے سرکاری میڈیا پہ اس کے جواب دیے دو، اور بڑی اہم یہ آپ کو میں بات بتانا ہوں. ایک تو توانائی کی تنصیبات پر حملہ ہوا تو خلیجی خطے میں تمام توانائی کے بنیادی ڈھانچے جو ہیں وہ نشانہ بنائے جائیں گے، یعنی مڈل ایسٹ میں بھی پورے شہروں بجلی کا نظام جو وہ درم برم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جزیرہ خار کے حوالے سے، قبضے کے حوالے سے بھی اور اپنی تنصیبات کے حوالے سے بھی جو ایران کا پیغام تھا، اس میں سب سے اہم بات دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں وہ ایران کا وہ ہتھیار ہے جس کی بار بار میں ذکر کرتا ہوں جو انہوں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، جسے یہ سمجھنے سے قاصر ہیں ابھی تک، وہ بحیرہ احمر ہے. یہاں ایک ہی راستہ ہے جہاں سے سعودی عرب کا تیل جو ہے وہ ینبا پائپ لائن کے ذریعے بحیرہ احمر تک جاتا ہے. سینکڑوں میل لمبی یہ حوثیوں کے کنٹرول والے ساحلی پٹی سے 70 لاکھ بیرل تیل، سب سے بڑی دنیا کی پائپ لائن 20 میل چوڑ ہے، اس علاقے سے گزرتی ہے. یہ نہر سویز تک پہنچتی ہے. یہ پورا علاقہ جو ہے یہاں تجارت مکمل ایران بند کر سکتا ہے، یعنی پتھر کا دور شروع، چراغ جلانے پڑیں گے انہیں. غزہ جنگ میں حوثی سے پہلے بند کر چکے ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگی. اور ایران نے یہ حکم حوثیوں کو ایک دفعہ دینا ہے تو پھر مشرق وسطیٰ کا تیل دنیا کے کسی حصے میں نہیں پہنچ سکتا. سعودی عرب اسی لیے بڑی خاموشی سے یمن کے ساتھ سفارتی کوشش کر رہا ہے ان حوثیوں کو کہ اس جنگ سے دور رہیں. یمن میں ابھی تک امریکہ اور اسرائیل نے کوئی اشتعال انگیزی نہیں کی، اور یہ ایران کا آخری ہتھیار ہوگا، جنگ کا سب سے خطرناک ہتھیار. یہ صرف تہران میں، یمن سنا میں ایک فون کال جانی، ایک میسج جانا ہے اور یہ آخری لائف لائن بند. پھر جو معاشی نقصان دنیا کا ہوگا آپ صرف امریکہ کا دیکھ لیں. دیکھیں کل ان کا $1 کھرب سے اسٹاک ایکسچینج میں اس کی ویلیو ختم ہوئی ہے. $500 ارب کا تو ان کا اس وقت معاشی جنگی نقصان بتایا جا رہا ہے. 27 ارب تو ڈائریکٹ دفاع میں. تو پوری دنیا میں جو بین الاقوامی شرمندگی ہے وہ الگ ہے. امریکی عوام ڈونلڈ ٹرمپ کی مہنگائی کی وجہ سے، پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے جو سیاسی نقصان ہے، مقبولیت کا نقصان ہے، وہ الگ ہے. اب ان کے پاس دو آپشنز ہیں، ایک تو جنگ بند کر کے ٹیبل پر ایران کے ساتھ مذاکرات پہ جائیں، یا پھر دوسرا آخری حد تک جائیں اور یہ پورا خطہ خدا نخواستہ تباہ و برباد ہو جائے. اس کے نتائج اب کیا نکلیں گے؟ ایران کی جنگ دیکھیں صرف اسرائیل ایران کی جنگ نہیں ہے، اس میں ڈائریکٹ 57 اسلامی ممالک بھی شامل ہو چکے ہیں، روس چین بھی شامل ہو چکے ہیں، یوکرین کا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے، ابھی تو کیوبا تک پہنچ گیا. تو ایک ایسے بحران میں جو گرین لینڈ تک، یورپ تک ایک تیسری عالمی جنگ کی نئی صف بندیاں ہیں، اور یہ عین ممکن ہے یورپ ایران کے ساتھ نہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ گرین لینڈ پر ٹرمپ نے سب سے بڑا خطرہ کہا کہ میں سے قبضہ کر لوں گا اس پہ. لاطینی امریکہ، کیوبا آپ کو پتہ ہے، پھر میکسیکو ہے، ان کو بھی دھمکیاں ہیں. شمالی کوریا کو خطرہ ہے، پھر پاکستان، چین، روس، یہ تو خود امریکی سینٹ میں ان کا نام لیا گیا. تو ایران ابھی یورپ کو یہ آفر اسی لیے کر رہا ہے کہ گرین لینڈ پہ حملہ اگر کرے ٹرمپ تو ہم یورپ کے ساتھ اس کا دفاع کریں گے. اسے مذاق نہ سمجھیں. ایرانی قوم اپنی گاڑیوں پر ابھی بھی میزائل باندھ کر ان کی بمباری کا مذاق اڑا رہی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا روزے قیامت ان کے میزائلوں پر. تو یہ جو حوصلہ ایرانی قوم کا دنیا دیکھ رہی ہے، یہ ساری دنیا کو حوصلہ ملتا ہے ہر جگہ جہاں کمزور لوگ کھڑے ہیں. پاکستان میں بھی حوصلہ مل رہا ہے، وہ میں آگے بتاتا ہوں. نیٹو نے، یورپ نے اسی لیے ٹرمپ کا انکار کیا اور انہوں نے جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے. ٹرمپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا سوائے امریکہ اسرائیل کے. اب ان کے پاس یہ جو فالس فلیگ کے معاملہ جو جس پر انہوں نے کہا کہ ایران آ جائے گا ہمارا ساتھ دو، جو عمان میں کیا، ترکی میں کیا، نیٹو پہ کیا، ابھی اس میں سب سے جو بڑی ٹوسٹ آیا کہ ایران نے جو برطانوی اڈا جہاں ڈیگو گارسیا پر 4000 کلومیٹر میزائل کا جو حملہ ہوا بیلسٹک بحر ہند میں، یہ امریکہ برطانیہ کا مشترکہ اڈا ہے. ایران نے کہا یہ حملہ ہم نے نہیں کیا. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا کہ برطانیہ کو اس جنگ میں گھسیٹ کے لایا جائے، لیکن برطانیہ سمجھ گیا، اس نے پھر بھی امریکہ سے کہا اڈے نہیں دے سکتے، سوری، بے شک یہ میزائل حملہ ہو. تو اس جنگ میں عرب دنیا کو شامل کرنا، سعودی عرب، قطر، امارات، بحرین، کویت کو ایران پر حملوں کے لیے راضی کرنا. ابھی ایران کے دو آپ کو پتہ ہے فوجی اتاشی اور عملے کے 3 اراکین کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کے سعودیہ نے نکال دیا. سعودی وزیر دفاع شہزادہ فیصل بن فرحانہ اس نے کہا ہے ابھی
کہ پڑوسی ممالک پر جو حملہ ہے وہ تو معاہدوں کی خلاف ورزی ہے، اسلامی تعلیمات کی منافی، اسلامی تعلیمات۔ اب اسلامی تعلیمات میں کہاں لکھا ہے کہ وہ دکھا دے کہ یہود و نصارہ کو اپنے ملٹری اڈے دیے جائیں؟ کہاں لکھا ہے کہ جب یہود و نصارہ حملہ کریں اور ان کے حملوں کے جواب کے لیے ایران میزائل بھیجے تو ان کو روک لیا جائے؟ یہ انہوں نے بہرحال نہیں بتایا۔ اب امریکہ میں سے صورتحال ٹرمپ کی دیکھیں، یہ سے ارد گرد جو لابی ہے وہ مضبوط اسرائیل کی لابی ہے، نیتن یاہو سے ہے، روپرٹ مرڈاک جیسے لوگ ہیں، یہ ان سے صلاح و مشورہ کرتے ہیں ایران کی جنگ لگانے پہ۔ یہ بلومبرگ کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی ذاتی رائے نہیں۔ یہ جو ٹرمپ کے جتنے بھی مشیر ہیں یہ ان کی بات نہیں سن رہا اس وقت، یا تو وہ اب مکمل خاموش ہو گئے جیسے کہتے رہے جنگ بند کرو، اس کا نائب صدر جیسے جے ڈی وینس ہے، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور چیف آف سٹاف ہے، یہ جنگ کے مخالف ہیں کیونکہ وہ اپنا سیاسی کیریئر دیکھیں آگے کیا ہوگا جب ٹرمپ الیکشن ہارے گا۔ تو اس کے ارد گرد تو اس وقت بوٹ پالش یس سر والے لوگ ہیں سارے امریکہ میں، لیکن طاقت کا جو نظام ہے وہ جمہوریت پر بیسڈ ہے۔ بے شک انہیں دنیا کے ممالک میں جمہوریت پسند نہ ہو، ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کریں، اپنے ملک میں جمہوریت پسند کرتے ہیں، عوامی مقبولیت، تو وہ ٹرمپ کی بری طرح ختم ہو رہی ہے۔ اس کا مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، پارٹی بری طرح الیکشن بھی ہار سکتی ہے، اور یہی کام نیتن یاہو کے ساتھ بھی۔ بلکہ مغرب میں آپ دیکھیں تو جہاں عوام جو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جنگ کے خلاف ہے، اس کی تائید نہیں کر رہے، فلسطین میں آپ کو یاد ہوگا غزہ کے حق میں سب سے بڑے مظاہرے جو تھے وہ مغرب میں ہوتے تھے، وہ ان کی پالیسیوں پر تنقید بھی کرتے ہیں اور ان تنقید کرنے والوں کو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں کہ جاؤ غزہ چلے جاؤ، فلسطین چلے، جیسے پاکستان میں آپ سن رہے ہیں جاپان کی وزیر اعظم کے خلاف سب سے زیادہ احتجاج ہوا کہ بوٹ چاٹنے والی لوگوں نے کہا، لیکن وہاں چونکہ جمہوری نظام ہے، فوجی رہنماؤں کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی ایک سربراہ، کوئی جوائنٹ چیف، کوئی اس طرح اٹھ کے نہیں کہہ دیتا کہ جی ملک نازک دوڑ میں ہے، اور وہ سارے سیکٹری دفاع کے نیچے آتے ہیں، ان کے تو کسی کو نام تک نہیں پتہ۔ یہاں تو تائیات، استثناء، ایکسٹینشن، فوراً ایک گولی چلے تو وہ لینے آ جاتے ہیں، اور یہی فرق ہے پاکستان اور مغرب کے ان سارے نظام میں۔ اب اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سمجھے، دیکھیں ایران نے جو کر کے دکھایا ہے اس وقت پوری دنیا کو، 47 سال کی پابندیاں، بدترین جنگ میں ان کی ختم ہونا کہ 14 ارب ڈالر کا تیل چند دنوں میں انہوں نے بیچا ہے، 47 سال میں اتنا نہیں بکا۔ ایران کو اپنے نقصان کی فکر نہیں ہے، وہ نقصان پورا کر لے کہ زمین بھی وہی ہے، تیل بھی وہی ہے، گیس بھی وہیں سے آتی ہے۔ وہ یہ نظریے پر جنگ جیتنا چاہتے ہیں کیونکہ جنگ کے بعد حالات بالکل مختلف ہوں گے۔ یہ حالات ایران کی جنگ جیتنے یا ہارنے کے پاکستان پہ اثرات ہیں، خان کی رہائی پہ، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اہل تشیع علماء کے بیانات کو دیکھیں، دن کو ان کے بیانات برستے ہیں، رات کو ایران کے میزائل، اور یہی ثبوت ہے کہ حسینیت زندہ ہے۔ آپ 6 مہینوں میں آپ اگر میرے جو لوگ چینل سے جڑے ہیں آپ کو یاد ہوگا، میں نے ہمیشہ آپ سے کہا بیرونی دنیا سے پاکستان کے معاملات جڑے ہوئے، میں آپ کو بار بار بتاتا رہا۔ اکتوبر، نومبر، دسمبر جو خطرناک مہینے ہیں، ظاہر تاریخ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ اسی سے جڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں جو حکومت ہے یہ ایکسپائری ڈیٹ اس کی مکمل ہو چکی ہے، 3.5 سال شہباز شریف پی ڈی ایم اور یہ حکومت بنائے تو پورا ہو چکا ہے۔ جو ان سے کام کروانے تھے، جیسے اسرائیل کو تسلیم کروانا تھا، ابراہم اکارڈ معاہدے میں شامل کرنا تھا، غزہ میں امن فوج بھیجنا تھا، پاکستان کی معدنیات حاصل کرنی تھی، یہ اب سب کچھ ہوتا ہوا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ایران کو اس جنگ میں شکست دینا تقریباً ناممکن ہے، اور پھر جو حالات بدلیں گے وہ صرف عرب دنیا، امریکہ کے نہیں، پاکستان پہ بھی، کیونکہ یہ جو دباؤ اور طاقت کا ایک متھ بنا ہوا ہے کہ حکومتیں ہم لاتے ہیں، امریکہ بناتا ہے، جس طرح 78 سال سے اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی، یہ اب ختم ہو جائے گا۔ سعودی عرب، امریکہ کی جو محتاجی ہے ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ دیکھیں آپشنز تو 2 ہیں کہ ایران کی جنگ میں کود جائیں، عراق یا شام خدا نخواستہ پاکستان کو بنا لیں، یا پھر دوسرا بڑا آسان راستہ ہے کہ ایران کے ساتھ ایک فاتح کے طور اس کے ساتھ جڑیں، پاکستان کو بہتر کریں۔ سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ دیکھنے کیا فائدہ ہے؟ یہ خود میں نے ہر مہینے شریفین کا بہانہ کیوں کرتے ہیں کہ ادھار پہ تیل ملتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ فارن ریمیٹنس میں جو لوگ اگر ہمارے موجود ہیں اس سے زیادہ ہندوستان کے موجود ہیں، سری لنکا کے موجود ہیں، لیکن ان کے ایران کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، وہ امریکہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ ابھی تو سری لنکا، کیوبا جیسے ملک امریکہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو ایران کے ساتھ اگر پاکستان جڑ جاتا تو یہ جو صرف بینکوں میں ڈپازٹ پڑے، ہو سکتا ہے ایران بھی اتنے دے دیتا اگر ان کی پابندیاں ختم ہوں۔ یہ جو تیل کا معاملہ ہے، اگر یہ ایران سے لینے پر تیار ہو جائے سعودی عرب کی بجائے، تو یہ 30 روپے لیٹر پاکستان میں آتا ہے، ڈائریکٹ پائپ لائن، کوئی خرچہ نہیں، شپوں سے بھر کر ریفائنریوں میں صاف کرنے والا مسئلہ ہی نہیں۔ ایران کا تیل ویسے بھی بنسبتاً سب سے بہتر ہے، گیس کے مسائل پاکستان کے سارے ختم، پاکستان کی معیشت ساری کی ساری ایران پر انحصار کر سکتی ہے، بجلی گیس سمیت۔ پھر یہ سعودی عرب، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ تو صرف دعوے کرتے ہیں، مدد تو نہیں کرتے۔ اب یہاں ادارے کے لوگ کہتے ہیں جی ہم خفیہ ایران کی مدد کریں، خیر میں اس بات کو نہیں مانتا۔ سعودی عرب، امریکہ کا دباؤ ضرور موجود ہے، طاقت کے ذریعے فیصلے کرنا، لیکن یہ اب سب کچھ بیک فائر ہو رہا ہے۔ ابھی جو اہل تشیع علماء اکرام نے جنرل عاصم منیر کے جو رویے پر احتجاج کیا، بڑی سخت قسم کا موقف سامنے آیا، ان کی تقریر آپ نے سن لی ہوں گی، اس پر ایک اچھی چیز تو یہی ہوئی کہ ڈی جے ایس پی آر کی طرف سے یا کوئی ادارے کی طرف سے کوئی ایسے بیانات نہیں آئے، ان کے اپنے اکاؤنٹس خاموش ہیں، نون لیگ کے لگے ہوئے ہیں، وہ جو مریم کی پروموشن کرتے تھے آج وہی لگے ہوئے ہیں سارے، ورنہ یہاں حالات خراب ہوتے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے بڑی صاف صاف بات کی ہے کہ ہم کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے وفادار ہیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کی جنگ پورا ایشیا خطرے میں، اور ہم صرف اور صرف قرآن مجید سے ہدایت لیں گے، کسی مفاد پرست انسان سے کوئی ہدایت نہیں لیں گے۔
تو یہ بات میرے خیال میں فیلڈ مارشل کو بھی سمجھ آ گئی, پاکستان کی قوم کو بھی سمجھ آ گئی کہ یزید کی بیعت نہیں کر رہی. 25,000 تنخواہ والے علماء میں اور میں فرق نظر بھی آ گیا. اب اس صورتحال میں خان کا معاملہ دیکھیں اسی سے جڑا ہوا ہے, یہ یاد رکھیں بات. ایک تو 26 مارچ کو برطانوی ہاؤس آف لارڈز میں خان کے اوپر جو بڑی ڈیبیٹ ہے, عمران خان کی 25-30 منٹ بیٹوں سے گفتگو ہوئی. اس میں پیغام بھی عمران خان نے بھیجا کو, ایک تو پوری قوم کو عید مبارک, اور دوسرا جو عمران خان نے خود پیغام جو نظر آ رہا ہے ابھی کہ میں سرخرو ہو کے واپس آؤں گا. عمران خان کو پتہ ہے کہ معاملات آخری مراحل پہ ہیں. یہ 25-30 منٹ کی گفتگو تھی عمران خان کی, ظاہر ہے اس میں انہوں نے اپنی آنکھ کے بارے میں, اپنی صحت کے بارے میں مختصری بات کی ہوگی, وہ زیادہ نہیں کرتے. بیٹوں کو یہ تفصیلات ویسے ضرور شیئر کرنی چاہیے. یہ ابھی تک معاملات سامنے نہیں آ رہے کہ جیل کے حالات یا سیاسی معاملات میں عمران خان کا کیا بیان ہے, لیکن زیادہ تر آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے ایران سے, کہ ایران کی جنگ کا جو فیصلہ ہونا ہے اس کے بعد یہ اگلا مرحلہ پاکستان میں شروع ہونا ہے. اس میں برطانوی سفیر بھی جا رہے ہیں شکنجے میں, لیکن ایران کے معاملات سے دیکھیں سب سے پہلے تو مڈل ایسٹ امریکہ کا دباؤ ہٹے گا. پاکستان کی عوام کو تو ویسے ہی اس پورے معاملے میں اب تھوڑی ہمت آ چکی ہے, اور میرے خیال میں تو اب شاید امریکہ کے مڈل ایسٹ میں فوجی اڈے بھی نہ رہ سکیں. اسرائیل بھی جو تسلیم نہیں کیا جا سکا, تو عرب ممالک جو پیسے آپ کو پتہ انہوں نے غزہ میں لگانے تھے, اب وہ شاید ایران کو دے کے اپنی جان چھڑا لیں, اور پھر پاکستان کا معاملہ جو وہ کلیئر ہو جائے, یہ دباؤ سارا ختم ہو. اصل یہ جو دفاعی ڈیل تھی, عمران خان کو جیل میں رکھا گیا تھا, یہ سارا معاملہ اسی لیے تھا جو آج آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں. تو ظاہر جب یہ حالات اختتام کی طرف جائیں گے, کسی طرف جائیں گے معاہدے کی طرف یا بدترین حالات کی طرف, تو اس میں فیصلہ یہی ہوگا. اسی لیے ابھی تک عمران خان کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ بھی. اب یہاں عوام کی طاقت کا سب سے اہم مرحلہ ہوگا کہ یہ تحریک انصاف کی جماعت کیا کرتی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ 2 دن گزرنے کے بعد ان کے سامنے آ جائے گی ساری سچویشن کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, اور جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پاکستان پر تمام حالات پر رحم و کرم کرے اپنا. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.